वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं, सदर के एडवाइज़र रह चुके हैं, इसके अलावा कई अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं और सबसे अहम बात यह है कि वो पाकिस्तान के मंझे हुए कानूनदान हैं। कई अहम केसेस की पैरवी कर चुके हैं और उनमें माशाल्लाह बहुत कामयाबी समेट चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत लॉजिकली बात करते हैं और अक्सर हम जब कोर्ट में उनके कुछ कोई केसेस चल रहे होते हैं, बड़े बड़े केसेस चल रहे होते हैं, तो जजेस के जो रिमार्क्स आ रहे होते हैं हम वो भी पढ़ रहे होते हैं। और आजकल स्पेशल एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर इंटीरियर एंड अकाउंटेबिलिटी हैं। इसके अलावा उन्हें और कई अहम टास्क सौंपे गए हैं। वो टास्क क्या हैं और वो इनको कैसे पूरा करेंगे हम उन्हीं से जानेंगे। और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब इरफान कादिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया, आपने एक बार फिर से इतनी बेपनाह मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। नहीं, आपका भी शुक्रिया है क्योंकि आप खुद बहुत मसरूफ़ हैं और आपने इस सारे प्रोग्राम के लिए इतनी सारी शख्सियात को छोड़ के, लोगों को छोड़ के मेरा इंतखाब किया, तो मैं बिल्कुल आपका मशकूर हूँ। थैंक यू सर। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल तो फिर मेरा ख्याल है कि यही बनता है कि आप आजकल जिस ओहदे पर फाइज हैं उससे पहले सर शहजाद अकबर साहब थे और वो खासे कंट्रोवर्शियल थे। तो सर आप इस ओहदे को कैसे निभा रहे हैं? जी देखें, शहजाद अकबर जो थे वो जब नैब में आए थे तो उनको कंसल्टेंट मैंने अपॉइंट किया था। अच्छा। जब मैं प्रोसिक्यूटर जनरल था ठीक। तो शहजाद अकबर साहब ने अपनी कोई एक्सपर्टीज़ जो है वो इंटरनेशनल एसेट्स रिकवरी वगैरह का एक उन्होंने वो समझते थे कि उनको वो एक्सपर्टीज़ है। तो मैं उस तरह से मतलब इस फील्ड के अलावा बहुत सारे और भी फील्ड्स देख रहा था। तो ये तो एक छोटा सा जुज़्व था अकाउंटेबिलिटी का जो मैं उन दिनों में पहले देख रहा था। तो लिहाजा अभी भी ये इम्पोर्टेंट तो है एसेट्स रिकवरी जो है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान से बाहर लोग पैसा ले जाते हैं ये पाकिस्तान के अंदर, और मेरा राब्ता उन चीज़ों से रहा भी है। लेकिन रिसेंटली शायद आपको पता नहीं है कि 2 दिन पहले जी सर, मेरा चूँकि अपना भी इंटरेस्ट इस तरफ ज़्यादा था लीगल रिफॉर्म्स की तरफ जी, तो मुझे जो पोर्टफोलियो दिया गया है स्पेशल असिस्टेंट अब वो लीगल रिफॉर्म्स का है जी। अकाउंटेबिलिटी वाला पोर्टफोलियो जो है वो मेरे पास अब नहीं है। अब नहीं है, ओके। क्योंकि मैं बिल्कुल ऑब्वियसली मैं उस तरह का वो इन्वेस्टिगेट करना या इस तरह के काम करने, मैं तो यूजुअली लीगल एक्सपर्ट स्क्रूटनी तो कर सकता हूँ इन्वेस्टिगेशंस की, लेकिन ये जो सारी चीज़ है मैंने की हुई है। लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट चूँकि ये लीगल रिफॉर्म्स की तरफ था तो अब मैं चाहूँगा कि अगर आपने कुछ पूछना है तो इस शोबे के बारे में ज़रूर पूछें। जी जी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप चाहेंगी कि आप कोई एहतसाब पे भी बात करना चाहें तो मेरा बड़ा वसी तजर्बा उसमें भी है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। सर बिल्कुल सही, हम आपसे इस पे भी पूछेंगे और जो इस वक्त करंट आपकी पोजीशन है उस पर भी पूछेंगे। अच्छा सर, मुल्क में जो पोलराइजेशन हो रही है तमाम इदारों में और सियासी जमातों में जो आपस के मसाइल हैं, आप ये बताएं आप क्या समझते हैं, इसका हल क्या है? मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की जमहूरियत की ज़िंदगी में एक इर्तिकाई प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो हमारी जमहूरियत जो है एवर सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान तब से एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर रही है। और उस प्रोसेस में हम ये नहीं है कि पीछे जा रहे हैं, बज़ाहिर ये ज़रूर महसूस होता है बज़ाहिर तो सर यही लग रहा है हम नीचे आ गए हैं या तनज़ली हो गई है। लेकिन जब भी आपने सबसे ऊंची चोटी को सर करना होता है तो कई दफ़ा नीचे भी आना पड़ता है आपको। वाह। तो ये उस इर्तिका में ये फेजेस जो हैं ये बड़ी नेचुरल हैं, दुनिया के हर मुल्क में होती हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के बारे में बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि आने वाले दिन जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। सर हम सब लोगों की ही ये दुआ है, हर पाकिस्तानी के दिल से दुआ है। सर आप क्या समझते हैं, क्या हमें आईनी ढांचे में तरमीम की ज़रूरत है? पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान के मसाइल के लिए फ़ैसला कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि जिस तरह के यहाँ पे मसाइल हैं, जो बहुत सारे सियासतदान हैं जो असम्बलीज़ में नहीं जाते हैं, असम्बलीज़ तहलील होने का मसला है, इलेक्शन ताख़ीर का जो मसला है, आप क्या समझते हैं इसका क्या हल है? देखें, हमने बचपन में एक फ्रेज़ सुनी थी, फॉल्ट लाइज इन यू ब्रूटस and not in your stars।
واہ ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں پہ بھی ہم سسٹم کو بہت بلیم کرتے ہیں کہ جی آئین جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, سسٹم ٹھیک نہیں ہے. یہاں تک باتیں ہوئیں کہ جی ہم جو موجودہ نظام ہے, جو ڈیموکریٹک موجودہ نظام ہے, جو پارلیمنٹری نظام ہے, اس کی بجائے پارلیمانی کی بجائے کوئی صدارتی نظام لیا ہے. ہاں یہ جی سب باتیں ہوتی رہیں, جی. لیکن اس ساری چیز کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے کوئی آئین میں کوئی اس طرح سے کوئی خرابی ہے. ہاں, بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے اور ترامیم آنی چاہیے آنے والے دنوں میں, اس میں مزید اس میں بہتری ہو سکتی ہے. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے ایک آئین بنایا ہے تو اس کی پاسداری کریں, اگر ایک پارلیمان بنائی ہے تو اس کو عزت کریں, اور اپنے جو ہمارے جو ڈفرینسز ہیں, ہمارے جو تنازعات ہیں یا پولیٹیکل ہماری چپکلشیں ہیں, وہ ہم پارلیمان میں جا کے اس کو ایڈریس کریں, نہ کہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں. سر ہم لوگ تو انفارچونیٹلی زیادہ تر سڑکوں پر یا میڈیا پر ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور آج کل تو سوشل میڈیا آ گیا ہوا ہے, اس کو ہم نے بنایا ہوا ہے بس. دیکھیں میڈیا جو ہے نا, میڈیا ہو گیا, سڑکیں ہو گئیں, عوام الناس کے لیے بالکل یہ ہے ایک فورم, جگہ لیکن پرووائڈڈ ہے. پارلیمنٹیرینس کے لیے تو پارلیمنٹ یہ ایک میڈیا بہت اچھا فورم ہے عوام کے لیے. بالکل. اسی طرح جلوس, جلسے, ایسوسیشنز بنانا, یہ سب عوام جو ہے اگر ان کا کوئی بھی فریڈم آف اسپیچ کے تحت یا فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت انہوں نے کسی قسم کا بھی پروٹیسٹ کرنا ہے, احتجاج کرنا ہے, تو ان کو بالکل سامنے آنا چاہیے, اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ پہ لانا چاہیے. لیکن جو لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں ان کو پھر پارلیمان سے باہر نہیں آنا چاہیے. ان کو پارلیمان میں رہ کے, جب تک کہ پارلیمان اپنی مدت پوری نہیں کرتی قومی اسمبلی, تب تک وہ اس میں بیٹھیں اور یا حکومت میں ہوں یا حزب اختلاف کا کردار ادا کریں, تو پھر آٹومیٹکلی جو آئین ہے وہ اس کی پاسداری بھی ہوگی. لیکن جو آج کل کے لوگ ہیں وہ تو اس حکومت کو مان ہی نہیں رہے ہیں نا, جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, سو کالڈ اپوزیشن میں, کہتے ہیں یا وہ حکومت ہے. یہ سوال تو آپ کو چاہیے ان سے پوچھیں کہ اگر ہمارا آئین ہے اور اگر ہماری پارلیمان ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ حکومت کو تب تک تو مانے نا جب تک کہ حکومت جو ہے وہ لوگ ہیں اس میں جو کہ اکثر الیکٹ ہو کے آئے ہیں پارلیمان سے, یا اگر کوئی خلاف آئین, خلاف قانون کوئی اپوائنٹمنٹ ہے کسی کی تو اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ہم حکومت کو نہیں مانتے, حکومت کو نہیں مانیں گے, کل کو کہیں گے, یہ تو اس طرح اس چیز کے کہہ دینے کا مترادف ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم آئین کو بھی نہیں مانتے. کیونکہ ان کے خلاف جب عدم اعتماد ہو گیا تھا تو عدم اعتماد تو ایک آئینی طریقہ ہے, اور اسی طریقے سے عدم اعتماد کے بعد یہ حکومت آئی اور عدالتوں کے فیصلے بھی اس پہ آ چکے ہیں. تو اگر آپ حکومت کو نہیں مانتے, پھر آپ آئین کو نہیں مانتے, لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں نا سازش کے تحت عدالتوں کو نہیں مانتے. ان کی سازش کی بات تو کسی نے بھی نہیں مانی, ان کی سازش کی بات جو ہے قانونی طور پہ تو کسی نے نہیں مانی. لیکن کچھ عوام مانتی ہے, وہ جس عوام سے خطاب کرتے ہیں وہ جہاں پہ کہتے ہیں وہ عوام مانتی ہے کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے. سازش کی جہاں تک بات ہے وہاں پہ تو اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کی جو ہسٹری ہے قبل مسیح میں اگر آپ چلے جائیں تو مجھے وہ چندر گپت کا پیریڈ یاد ہے کہ چندر گپت جو تھے جب وہ یہاں پہ تھے, یہ اشوک کے دادا تھے. اشوک جو بہت بڑے ایمپرر تھے, اشوک دا گریٹ, ان کے دادا تھے چندر گپت. اس وقت یہاں پہ ایک نندا فیملی تھی, نندا ڈائنیسٹی, اچھا, ان کا رول تھا ہندوستان پہ. تو لوگ ان سے بڑے تنگ تھے نندا ڈائنیسٹی سے. اچھا. تو ان دنوں میں وہ جو چندر گپت ہیں وہ ملک ہی چھوڑ گئے تھے ہندوستان, اور وہ چلے گئے تھے وہاں پرشیا یا اس طرف چلے گئے تھے, اور یا کابل چلے گئے تھے. تو کابل میں ان کی ملاقات ہو گئی سکندر اعظم کے ایک جنرل تھے سلوکس نکٹور. اچھا. تو سلوکس نکٹور نے ان کی مدد کی تھی تب, اور جب انہوں نے مدد کی اور وہ واپس آئے تو انہوں نے نندا ڈائنیسٹی کو بھگا دیا. لیکن یہ کہنا کہ وہ جو باہر والے تھے انہوں نے ان آئسولیشن مدد کی تھی, نہیں, لوگ تنگ تھے. لوگ اتنے تنگ تھے نندا ڈائنیسٹی سے کہ انہوں نے, لوگوں نے بھی چندر گپت کی مدد کی, باہر والے بھی چاہتے تھے کہ ایسے لوگ آئیں جو کہ لوگوں کے ساتھ پاپولر ہوں. تو لہٰذا اگر آپ سمجھتی ہیں فورن انٹرونشن اگر کوئی ہے, اول تو ہے ہی نہیں وہ تو سر, لیکن فورن انٹرونشن اگر کبھی ہوتی ہے جی تو جب تک آپ کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہ ہوں تب تک وہ ہو نہیں سکتی. تو لہٰذا یہ جو فورن انٹرونشن والی بات ہے, پہلی بات تو یہ غلط ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ فورن انفلوئنسز آج کل کی گلوبل ورلڈ میں ایک حقیقت ہے, اور باہر کی دنیا بھی کسی قسم کی ایکسٹریم حکومت کو یا ایکسٹریمسٹ کو نہیں چاہتے کہ کسی بھی ملک میں ان کی حکومتیں قائم ہو جائیں.
زبردست سر, بڑے تاریخی انداز میں آپ نے بیان کیا ہے, لیکن سر ماننا پھر بھی بڑے سارے لوگوں نے نہیں ہے اس بات کو, انہوں نے نہیں وہ ٹھیک ہے, دیکھیں لوگوں کا حق ہے, اگر کوئی پسند کرتے ہیں کسی کو تو ہم ان سے یہ حق چھین نہیں سکتے, ان کی ہمیں ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ بھی, ان کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے ہم پر امپوز کریں یا مسلط کریں طاقت کے ذریعے یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے, وہ یہ نہیں کر سکتے, ہم بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ان سے یہ حق چھین لیں. بالکل صحیح, یہاں پہ تو جمہوریت اور ہم تو جمہوریت کے ساتھ ہیں. سر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اٹارنی جنرل رہے, اب بھی آپ کو اسپیشل ایڈوائزر کے طور پر لیا گیا, منجھے ہوئے قانون دان ہیں, آپ اپنی افادیت کیا سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پر آپ گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں اس حکومت کو, اور کیا آپ کے مشوروں پر عمل کیا جاتا ہے یا نہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اس پوزیشن میں ہوں کہ میں کسی کو بھی گائیڈ اس طرح سے کروں. میں تو ایک تجربہ رکھتا ہوں ایک خاص فیلڈ میں, اور اس میں میں محنت کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو جو رائے مجھ سے مانگی جاتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم میں اس پہ رائے دوں. اس کے بعد اگر وہ میری رائے کو درست سمجھیں گے تو وہ میری رائے پہ عمل کریں گے, اگر وہ سمجھیں گے کہ نہیں اس کو میں نے اور پالش اپ کرنا ہے, یا وہ سمجھیں گے کہ اس میں اور اینگلز جو ہیں وہ بھی دیکھ لیں, تو میں ان کو بھی اسٹڈی کر لوں گا. تو یہ تو ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ ساری زندگی انسان سیکھتا ہے. بے شک. اور یہ جو ہمیں زوم ہو گیا ہے کہ اگر ہمارا بڑا تجربہ ہو گیا کسی شعبے میں تو ہمیں زیادہ پتہ ہے, یا ہماری عمر میں ہم بڑے ہیں, یا ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں اور آپ کے بال کالے ہیں تو لہٰذا مجھے زیادہ آپ سے پتہ ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ بھی بہت سمجھدار ہیں, ان کی بھی ایک اپنی سوچ ہے, ہمیں اس سوچ کو اب کو بھی احترام کی نظر سے دیکھنا ہے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اسی طرح سے جب آپ کسی حکومت کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ اپنی بات ان پہ مسلط نہیں کرتے, یا آپ ان کو یہ نہیں بتانے کی کوشش کرتے کہ ایز اف آپ کو زیادہ آتا ہے. اگر انہوں نے آپ کی عزت کی اور آپ کو ایک اپرچونٹی اور موقع فراہم کیا ہے تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ خود بھی ان کی بات بھی سمجھیں, ان کی پلس بھی سمجھیں, اور ہر کسی کے احساسات کو سمجھتے ہوئے جو ملکی مفاد میں ہے اس طرف آپ جائیں. تو سر جو ملکی مفاد میں ہے وہ ان کو سمجھانے کی بھی تو کوشش کرنی چاہیے نا, ایک ایڈوائزر وہ کا. تو کرے بالکل سر, وہ آپ کوشش کرتے ہیں, اور آپ کو ابھی تک کا جو ٹائم پیریڈ گزرا ہے میں کوشش ہمیشہ کرتا ہوں اور میں کرتا رہوں گا بالکل انشاءاللہ. تو سر آپ کے ابھی تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے جو دیے ہوئے مشورے تھے یا رائے تھی اس پر کتنا عمل ہوا؟ جنرلی تو میرا خیال ہے میں نے بہت سارے مشورے جو فرام ٹائم ٹو ٹائم دیے ہیں, حکومتوں نے اس پہ عمل کیا ہے, میری بات مانی ہے, اور میں اس میں سرخرو بھی ہوا ہوں, کیونکہ میرا جو پہلا اسٹینٹ تھا پیپلز پارٹی کے دوران میں جب میں اٹارنی جنرل تھا تو میرے چیف جسٹس آف پاکستان سے بہت ڈفرینسز تھے, اور حکومت نے بھرپور میرا ساتھ دیا تھا, اور وقت کے ساتھ ثابت بھی ہو گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو رائے ہے وہ اتنی مستند یا اتنی ٹھیک نہیں تھی جتنا کہ اس وقت امپریشن دیا گیا تھا. تو اس طرح سے حکومتیں جو ہیں جب کسی کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں تو آبویسلی ان کی بات تو سنتی ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سمجھیں کہ حکومت نے ساتھ بھی رکھا اور پھر حکومت بات نہ سنے, لیکن پریروگیٹو تو حکومت کا ہے اگر وہ سمجھیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ کانفیڈنس بہت تھا زرداری صاحب کی گورنمنٹ کا, اور موجودہ حکومت نے بھی میری جو اکثر جو میری رائے ہوتی ہے وہ اس کو بالکل غور سے دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ میری رائے جو ہے وہ اس کے ساتھ ایگری کریں, بلکہ کرتے بھی ہیں ایگری. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میجورٹی کی رائے وہ نہیں ہے جو میری ہے, تو پھر میں بھی اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی رائے کو دوبارہ دیکھوں, اور تاکہ ہم اس آپس میں ایک ریکنسائل کر سکیں اپنی دونوں کی آراء کو. اچھا سر, آپ اپنی رائے کو دوبارہ دیکھتے ہیں, ورنہ عموماً کورٹ میں تو جو ہم جس طرح کے ریمارکس پڑھ رہے ہوتے ہیں میں تو کئی دفعہ دیکھتا ہوں, میں تو بڑے اوپنلی کہہ دیتا ہوں کہ اگر میں نے ایک رائے دی ہے اور میں جب زیادہ غور کروں اور مجھے لگے کہ وہ رائے جو ہے میری اتنی صحیح نہیں تھی, تو میں فوراً کہہ دیتا ہوں کہ میں اس وقت جو رائے دی تھی اب میں نے دوبارہ کنسیڈر کیا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ اگر میں نے ایک رائے جو اتنی صحیح نہیں ہے ضد میں آ کے تو اسی رائے سے چمٹا رہوں, بیکاز میں اپنی غلطی جو ہے اس کو پرپیچویٹ تو نہیں کرنا چاہوں گا. اور سر بلکہ آپ کی یہ بات تو میرا خیال ہے کہ مجھے آنر بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ سر آپ کی جو چیز ہوتی ہے آپ اس کو اوپنلی ایڈمٹ کر لیتے ہیں, ورنہ سر لوگ نہیں کرتے عموماً. اور میں آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی تو اس میں آپ سے اینکر پرسن کی طرف سے سوال کیا گیا کہ یہ جو عہدہ اس وقت آپ کے پاس ہے مریم نواز صاحبہ کے کیس کی وجہ سے, تو سر شاید کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا نہیں جی میری قابلیت کی وجہ سے, مطلب, لیکن آپ نے سر اس کو مانا کہ شاید یہ بھی ایک ریزن بنی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپروچ کیا گیا. میں نے مانا تھا سر, ورنہ لوگ نہیں مانتے.
ہاں تو کہتے ہیں کہ میرا تو سارا کا سارا پاسٹ کریئر اتنا اچھا شاندار ہے, مجھے تو اس وجہ سے آفر کیا گیا. جی جی, لیکن ابھی آپ ایک بات ابھی آپ نے کی تھی سوالوں میں جی سر. کہ عدالتوں کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہی تھی, مجھ سے آپ نے کوئی سوال کیا تھا کہ آپ اس جس سے کہ آپ نے مجھے یہ امپریشن دیا تھا کہ میں جب عدالت میں کوئی رائے دیتا ہوں جی سر, تو میں اس سے ہٹتا نہیں ہوں. نہیں سر, وہ اکثر جس طرح کے پچھلے دنوں جب آپ بڑے بڑے کیسز ہو رہے تھے تو سر وہاں پر آپ نے مطلب ججز صاحبان کو بھی اپنی جو رائے تھی وہ دی اور آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹے. آپ نے کہا کہ میں یہاں پہ ٹھیک ہوں, میں اپنا کیس لڑنے کے لیے آیا ہوں, آپ میری بات سنیں, نہ کہ سر میں نے اس طرح کی چیزیں ٹی وی پہ پڑھی تھی. اب ان میں کتنی صداقت ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں خود بھی جج رہا ہوں سر, آپ کنفرم کرتے ہیں. میرا یہ طریقہ تھا کہ میں کبھی کسی وکیل کو روکتا نہیں تھا بولنے سے. اچھا. اور اگر وکیل کہتا تھا کہ مجھے 5 منٹ چاہیے تو میں کہتا تھا اب 10 منٹ لے لیں. اب یہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے, جی, یہ جتنے بھی ججز ہیں یہ میرے سے عمر میں چھوٹے ہی ہیں, کنٹمپریری ہیں یا عمر میں چھوٹے ہیں, لیکن اس سے نہیں فرق پڑتا کہ عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے. تو لہٰذا اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو اگر وہ مجھے کوئی روکنے کی کوشش کرے تو فریڈم آف ایکسپریشن تو میرا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ایز اے لائر, تو وہ ضروری ہے. ججز جو ہیں وہ فورس نہیں کر سکتے آپ کو کہ آپ وہ بات کریں جو ججز سننا چاہتے ہیں. ہاں, جو بات وکیل کرنا چاہتا ہے ججز وہ سنیں اور اس کے بعد اس کو اوور رول کر دیں ریزننگ دے کے. سر لیکن کیا سارے لائرز ہی آپ کی طرح کھل کے اظہار کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر لائر کو کھل کے اظہار کرنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ ججز کو پلیز کرتے ہوئے اپنے کلائنٹ کے, اگر ججز کو پلیز کرتے ہوئے اپنے کلائنٹ کے کیس کا وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں تو یہ مس کانڈکٹ ہے ان کے پارٹ پہ, کہ ججز کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ جج نے اگر ایک ویو لے لیا تو جج نے, آپ جج سے ڈفر کر سکتے ہیں, آپ کورٹ کو بتا سکتے ہیں کہ جی آپ نہیں اس سے اگری کرتے. جج اس کے بعد فائنل ورڈکٹ لکھ سکتا ہے کہ یہ وکیل صاحب جو میرے بارے انہوں نے جو کہا ہے کہ میری رائے صحیح نہیں ہے, ان کی صحیح ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے صحیح ہے اور اس کی یہ وجوہات ہیں, اور لاسٹ سے تو وہی ہوگی نا جو جج صاحب کہیں گے. لیکن بولنے سے تو جج کا کوئی کام نہیں ہے کسی کو روکے. اور سر آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا, آپ ایسے ہی کسی کو نہیں روک سکتے میں بولیں. بالکل کوئی جج آپ کو بھی نہیں روک سکتا. اگر آپ کا کیس لگا ہوا ہے اور آپ اپنی کچھ بات کرنا چاہتی ہیں اپنے بارے میں, اچھا, ان کا فرض ہے کہ وہ آپ کی بات سنیں. ہاں, ایگری کریں یا نہ کریں وہ ان کا پریروگیٹو ہے, وہ ان کی مرضی ہے. بالکل. ویورز, عرفان قادر صاحب سے زبردست گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, مگر یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ وتھ فائزہ. ہمارے آج کے مہمان ہیں عرفان قادر صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ان سے آئین پر بات کر رہے تھے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ ملک میں استحکام نہیں ہے تو کیا آئینی ترامیم کی ضرورت ہے یا آیا پاکستان میں صدارتی نظام ہو؟ آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ نظام جو ہے بڑا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ جو ویسٹ منسٹر ماڈل ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا, جس کو کہ پارلیمانی سسٹم کہتے ہیں, ہم فالو کرتے ہیں. امریکہ میں صدارتی نظام ہے, برطانیہ میں پارلیمانی نظام ہے, ہندوستان میں پارلیمانی نظام ہے. تو ہر ملک کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور پاکستان میں اوور دی ایئرز اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اتفاق جو ہوا ہے وہ پارلیمانی نظام پہ ہوا ہے 73 کانسٹیٹیوشن میں, اور آج 50 سال اس آئین کو ہو گئے ہیں, اور وہ اتفاق جو ہے آج بھی چل رہا ہے. تو پارلیمانی نظام میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہتر ہے, بشرطے کہ ہم اس نظام کو پوری طرح سے فالو کریں اور آئین میں جو پروویژنز دیے گئے ہیں ان کو منوان تسلیم کریں. تو سر یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تب ان چیزوں کو نہیں مانتے, جب حکومت میں ہوتے ہیں تو سارے کے سارے کہتے ہیں ہمیں ماننا چاہیے. اس پہ کیا کہیں گے؟ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑا دل دکھانا چاہیے, اور ایک چیز ہوتی ہے اسپورٹس مین اسپرٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو کھلاڑی آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں یا ان کا بہت بڑا میچ ہو رہا ہوتا ہے, یقیناً نتیجہ نکلتا ہے, ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے. جو ہارتا ہے وہ اس کو خاموشی سے ایکسیپٹ کرتا ہے, اور جو جیتتا ہے وہ اپنی جیت کو اتنے زیادہ نہیں چیخیں مارتا کہ میں نے بس کمال کر دیا ہے کہ دوسرے کو پن ڈاؤن کرے, تو وہ بھی بردباری کے ساتھ اپنی جیت جو ہے نا اس کو منواتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ دونوں جیت اور ہار کے بعد ایک دوسرے کو نیچا دکھانا شروع کر دیں.
تو اگر سیاستدان یہ اسپورٹس مین اسپرٹ دکھائیں گے، خواہ وہ اپوزیشن میں ہو خواہ وہ حکومت میں ہو، کہ ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھائیں اور کچھ کر کے دکھائیں، تو کلچر ڈیفینیٹلی چینج ہوگا. اچھا سر، آپ نے زیادہ تر جو حکومتی عہدے آپ کے پاس پہلے رہے ماشاءاللہ وہ پیپلز پارٹی کے دور میں رہے. سر اس وقت جب آپ کے پاس عہدہ ہے تو مخلوط حکومت تو ہے، لیکن وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں، تو سر آپ زیادہ کمفرٹیبل کس کے دور حکومت میں رہے؟ ہر حکومت میں بڑا کمفرٹیبل رہا میں. جنرل مشرف کے ٹائم پہ انہوں نے مجھے بنایا تھا پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی کا، اور شاید آپ کے پچھلے پروگرام میں آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا. تو میں وہ پہلا شخص تھا جس نے کہ وہ 3 سال مکمل کیے. اور ان کے ساتھ میری جنرل مشرف سے بہت زیادہ ملاقاتیں تو نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ وہ تو سارے ملک کو دیکھتے تھے، ہمارا تو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا بیورو تھا. تو اس حساب سے تو ان کے پاس تو بہت امپورٹنٹ سبجیکٹس تھے، لیکن وہ جو تھوڑی بہت ہمارا انٹریکشن ہوا جنرل صاحب سے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ جنرل صاحب جو ہیں ہم لوگوں کے ساتھ تو بڑے ریزنیبل تھے. ان کا ٹھیک ہے سیاسی ان کے اختلافات ہوں گے مختلف لوگوں کے ساتھ، لیکن ادروائز تو بڑے ریزنیبل تھے، اور بڑا وہ اچھا دور گزرا تھا، اور کوئی انٹرفیئرنس اس طرح سے ہمارے کام میں تو کسی نے نہیں کی. اچھا. اس کے بعد جب زرداری صاحب کی حکومت آئی تو فائنلی مجھے انہوں نے اٹارنی جنرل بنایا پاکستان کا، اور وہ بھی ایک بہترین پیریڈ تھا. بڑا اچھا ہمارا انٹریکشن تھا، اور زرداری صاحب اور ان کے جو رفقائے کار تھے یا اس وقت کے جو وزرائے اعظم تھے، انہوں نے کبھی کسی قسم کی مداخلت نہیں کی. اچھا. اور اسی طرح سے اب جو موجودہ حکومت ہے ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میرا انتخاب کیا، اور جب مجھے یہ عہدہ سونپا گیا تھا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر کا، تو وزیر اعظم صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ جی آپ جو بھی کرنا چاہیں آپ بالکل انڈیپینڈنٹلی کریں، کوئی کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. اور واقعی کوئی انٹرفیئرنس ہوئی بھی نہیں، آج تک نہیں ہوئی. تو اس کو اب آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں سر، میں نے آپ کی بات پہ نان یقین کر لیا. لیکن میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ مجھے اس طرح کے سوالات پوچھے گئے میڈیا سے کہ جی آپ تو ہر حکومت میں رہے ہیں. سر میں نے تو ایسے دیکھے نہیں پوچھا، لیکن میں خود ہی، چونکہ آپ نے نہیں پوچھا تو آپ نے سوچا کہ میں ادھر، تو میں نے کہا میں خود ہی وضاحت کر دوں کہ آپ تو ہر حکومت میں رہے ہیں، تو آپ تو کہتے ہیں سارے بڑے اچھے تھے، تو برا کون تھا؟ تو میں نے کہا تھا کوئی بھی برا نہیں ہے، اگر برائی ہے تو شاید ہم میں ہوگی. یہ میں نے جواب دیا تھا. اور دوسرا میں آپ سے یہ جواب بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میں ایک پیورلی لیگل ایکسپرٹ ہوں. جی سر. اور میری جو ایکسپرٹیز ہے اس کی سب سے بڑی ریکگنیشن ہی یہ ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں نے مجھ سے رائے لی، بالکل، اور جس کے لیے میں ان سب کا مشکور ہوں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر کچھ لوگ جو آپس میں ان کی کچھ ڈفرینسز ہو جائیں، فار ایگزامپل اگر جنرل مشرف کے ڈفرینسز تھے میاں صاحب سے، یا میاں صاحب کے پیپلز پارٹی سے تھے، یا ان کے عمران خان صاحب سے ہیں، سب کے ہیں، تو ایک اگر ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے اگر آتے ہیں، میاں صاحب آتے ہیں یا جنرل مشرف آتے ہیں، تو وہ علاج، یا آصف زرداری صاحب آتے ہیں، اور وہ سب کا علاج صحیح کر دیتا ہے ڈاکٹر، اور ڈاکٹر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ پیشنٹس بھی بڑے اچھے تھے سارے، تو اس میں کیا بری بات؟ اس میں تو کوئی بری بات نہیں. سر آپ نے کیسے جسٹیفائی کیا ہے؟ نہیں سر بالکل ٹھیک ہے، آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے اس سے تو کسی اب یہ میں پھر بتا دوں، یہ مریم کا کیس کا آپ نے ذکر کیا. جی سر. میں نے تقریباً یہ 4-5 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کو نااہل کریں، اور پھر میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا 4 سال پہلے کہ یہ کیس جو ہے یہ مریم ایکوٹ ہوں گی. اچھا. اور پھر میں مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے اپنا وکیل بھی انگیج کیا، اور وکیل کے طور پہ جب میں اپیئر ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو میں جس بات پہ جو میں ایک لیگل بات سمجھتا تھا کہ مجھے کرنی چاہیے، میں نے کھل کے کورٹ میں کی. ماشاءاللہ وہ ایکویٹ ہو گئی، اور رات سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں وہ. دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ایکویٹ ہو چکی ہے. میری یہ بھی پیشین گوئی ہے کہ میاں صاحب بھی عن قریب ایکویٹ ہوں گے، کیونکہ ان کے خلاف بھی جو کیس بنایا گیا. آپ لڑیں گے؟ وہ تو اس وقت جس کو وہ چاہیں گے. تو ویسے آپ سے رابطہ کیا گیا اس کیس سے متعلق؟ نہیں، مجھ سے مریم صاحبہ کا کیس تو میں نے کیا ہے نا. نہیں سر، میاں صاحب کے کیس سے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں، کب آ رہے ہیں، یا آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ اس کیس کو دیکھیں گے؟
نہیں، میرے سے ان کی بالواسطہ اس پہ بات نہیں ہوئی. Okay. مریم بی بی کے ٹائم پہ ہماری بات ہوئی تھی. صحیح. اس وقت بات نہیں ہوئی، لیکن میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں انشاءاللہ کہ وہ واپس آئیں گے. اور ان کا کیس جو ہے وہ بالکل وہ غلط کیس تھا، لیگلی، ٹیکنیکلی، فیکچولی ان کی کنوکشن بھی غلط تھی اور وہ سیٹ اسائیڈ ہوگی. پی ٹی آئی کے مطابق پی ڈی ایم حکومت نے نیب ترامیم کر کے اپنے اوپر تمام کیسز کا خاتمہ کیا. سر اس میں کتنی صداقت ہے؟ بالکل غلط، جھوٹ، بالکل جھوٹ. سر پھر یہ جو کیسز بنائے گئے تھے، نیب ترامیم جو ہے، سب سے پہلے جب میں نیب میں تھا آج سے 18 سال پہلے، جب سٹارٹ آپ نے لیا اس کا بالکل کیا، بہت ساری یہ جو ترامیم ہے، یہ جب ترامیم نہیں بھی تھی جی تو ہم لا کو اسی ڈائریکشن میں استعمال کرتے تھے. تو لہٰذا یہ صرف کلیریفیکیشنز ہیں، یہ اس کی وضاحت ہے اس قانون کی جو کہ آلریڈی موجود ہے سنس 1999 بائی اینڈ لارج. تو اچھا اس میں کیا کیا کہا گیا ان ترامیم میں؟ ان ترامیم میں کہا گیا کہ کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جو کہ اسپیشلائزڈ ایجنسیز ہینڈل کر رہی ہیں صحیح اور وہ زیادہ ویل ایکوپڈ ہیں، صحیح تو وہ کیس وہاں چلے جائیں گے. مثلاً ایف بی آئی ریلیٹڈ میٹرز ہیں، ایس سی سی پی ریلیٹڈ میٹرز ہیں اور اسپیشلائزڈ لاز کے معاملے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ دیکھے، وہاں عدالتیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ بہت مین پاور ہے. تو وہ تو یہی تو شروع سے یہی ہوتا تھا رجحان. اور عمران خان صاحب کی اپنی حکومت میں کتنے آرڈیننسز آئے جس میں یہی چیز بار بار کہی گئی. تو اب کون سا فرق آ گیا؟ اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس پہ تھریش ہولڈ آپ نے بڑھا دیا ہے کہ اس حجم کا کیس ہوگا تو نیب میں آئے گا، اگر وہ اس حجم سے کم ہوگا تو نیب میں نہیں آئے گا، تو وہ جو نیب میں نہیں آئے گا کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ ختم تو پھر بھی نہیں ہوگا. پھر جتنی بھی ہماری اینٹی کرپشن ایجنسیز ہیں یا جنرل لا کے تحت جو باڈیز ہیں وہ دیکھیں گی اس کو. تو یہ تو سارا اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ساری چیز کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. نیب میں ترامیم ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہوئی ہیں؟ بہت اچھی ہوئی ہیں، بالکل ٹھیک ہوئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں مزید کی گنجائش باقی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں بہت کچھ گنجائش باقی ہے ابھی. سر مثلاً تو اب چونکہ میرا وہ بھی فیلڈ ہے نا جی، کیونکہ لیگل ریفارمز، جی، تو نیب کے قانون میں جو ریفارمز ہم کر سکتے ہیں اس پہ میری اس پہ سوچ بچار ہے، اور وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سب سے شیئر کروں گا، آپ سے بھی شیئر کروں گا. سر اوور آل جو لیگل ریفارمز آپ کے مائنڈ میں، اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں، آپ نے کیا سوچا ہوگا؟ کچھ بڑی باتیں. جی چیدہ تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ مثلاً 184(3) سپریم کورٹ نے جس طرح سے اس جورسڈکشن کو ایکسرسائز کیا، جس طرح سے کہ جسٹس ثاقب نثار جو ہیں ڈیم بنانے کے پیچھے چل پڑے تھے، جس طرح سے وہ ہسپتالوں میں اور اسکولوں میں چلے گئے تھے، اور جس طرح سے وہ ایک کیس ہوا تھا وہ شرجیل میمن صاحب کا ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ کے ان کے ہسپتال میں گھس گئے تھے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چیف جسٹسز آئندہ اس طرح کی چیزیں نہ کر سکیں. اس طرح کے ریفارمز جو ہیں آلریڈی قانون میں یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کو اور زیادہ ہم کلیئرٹی کے ساتھ بیان کریں گے. یا پھر اس طرح کے فیصلے جہاں پہ کہ کسی کے خلاف ایک فیصلہ ہوتا ہے، جیسے میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا، جیسے کہ بہت سارے اور لوگوں کو نااہل کیا گیا، جیسے فیصل واڈا کو نااہل کیا گیا، جیسے جہانگیر ترین کو نااہل کیا گیا. تو اس طرح کے لوگوں کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے. 184(3) میں نااہل کر دیا گیا، ان کے پاس اپیل بھی نہیں ہے، جبکہ ایک دہشت گرد جو ہے اس کا ٹرائل بھی ہوتا ہے، اس کی اپیل بھی ہے، اس کی نگرانی بھی ہے، اس کی سپریم کورٹ میں لیو ٹو اپیل بھی ہے، اس کی نظر ثانی بھی ہے. اس کو تو اتنے رائٹس ہیں. اور ایک بندہ جس نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک فیصلہ اگر آ گیا تو ہی از ڈومڈ فار ایور. تو یہ ساری اصلاحات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پہ کرنی پڑیں گی. اچھا سر، یہ کیونکہ آپ نے فیصل واڈا والی اور ایک اور بات جی سر، کہ کوئی بھی فرد واحد جو ہے، فرد واحد تو کچھ نہیں کر سکتا، بالکل وہ یہ نہ ہو کہ وہ ان آئسولیشن سب کچھ کرنا شروع کر دے. پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں افتخار چودھری صاحب کی ریسٹوریشن کے بعد جو فرد واحد چیف جسٹس بنا ہے، جس بے دریغ طریقے سے کچھ چیف جسٹسز نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بالکل اس طرح کی قانون سازی جو ہے مستند قسم کی اور اچھی قانون سازی کہ جس سے کہ وہ جو اپنا دائرہ اختیار ہے جو کہ آئین میں ان کا متعین ہے اس سے وہ باہر نہ نکل سکے. کیونکہ اگر چیف جسٹسز اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکلیں گے تو کانسٹیٹیوشنل ایکویلیبریم جو ہے وہ تو تباہ ہو کے رہ جائے گا. تو یہ اس طرح کے اصلاحات جو ہیں جس سے کہ ملک کا اوور آل فائدہ ہو
وہ بالکل میرے ذہن میں بھی ہیں، اور وہ جیسے جیسے اب وقت گزرے گا تو میں انشاءاللہ اس طرف پیش رفت بھی کروں گا انشاءاللہ. اچھا سر، آپ نے کیونکہ فیصل وابڈہ کی اور میاں صاحب کی بات کی، تو سر فیصل وابڈہ صاحب کو سپریم کورٹ نے کس بنیاد پر 5 سال کے لیے نااہل کیا، اور میاں صاحب اور اگر ہم جہانگیر ترین صاحب کی بات کریں تو سر ان کو تو تاحیات نااہل کیا گیا؟ ہاں غلط ہے نا. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تاحیات نااہلی کا جو کانسیپٹ ہے فیصل وابڈہ صاحب کو تو نہیں کیا گیا نا سر ان کو تاحیات 5 سال کے لیے. ان کا 5 سال بھی غلط ہے، لیکن بالکل غلط ہے وہ. اچھا دیکھیں ہی از اے نیچرل بورن سٹیزن آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اوکے. ایک مفروضہ بنایا گیا کہ جی وہ انہوں نے جب وہ الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا تو بتایا نہیں تھا، ڈکلیئر نہیں کیا کہ وہ ڈیول نیشنلز ہیں. وہ ڈکلیریشن بھی سپریم کورٹ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ اس میں انکلوڈ کرو آپ. وہ سب کچھ غلط تھا. اب میاں صاحب کی تاحیات نااہلی کی طرف آتے ہیں کہ جی وہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی، اور ایک ہائپر ٹیکنیکل ریزننگ دے کے مختلف ڈکشنریاں نکال کے اور کہہ دیا کہ یہ چونکہ ایسٹ تھا. کرمنالٹی جو ہے وہ تو اگر اس طرح کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہیز ٹو گو ٹو دا پرسن، ٹو دا اینڈ ناٹ دیٹ کہ یو انٹرپریٹ اٹ ان اے مینر وچ کمپلیٹلی مطلب اس کو پینلائز آپ کر کے رکھتے ہیں. تاحیات نااہلی کر دی، نہ صرف نااہلی کر دی بلکہ جیل تک تو وہ چلے گئے اس ساری چیز کی وجہ سے. تو وہ تو ریورس ہوگا نا جی. وہ ہوگا جہانگیر ترین صاحب کا ریورس ہونا چاہیے، ان سے بڑی زیادتی ہوئی. اور اس پہ تو یہ جو پی ٹی آئی کے فواد چودھری ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ نہیں بنتی تھی ان کی نااہلی. تو یہ سارا کچھ آن ریکارڈ ہے. اچھا سر، عمران خان صاحب کی نااہلی پر جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے میں کوئی خامی تھی؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ یہ جو بہت سی نااہلیاں ہوئی ہیں، خاص طور پہ یہ جو ایک طریقہ کار بن گیا کہ عدالتوں کے ذریعے حکومتیں نکل جائیں. عمران صاحب کی حکومت و عدالت کے ذریعے اس طرح سے تو نہیں نکالی گئی نا، لیکن میاں صاحب کو پرائم منسٹرشپ سے تو ہٹا دیا گیا نا، اور گیلانی صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کر کے ہٹا دیا گیا. ایسی بات ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں میں سمجھتا ہوں کسی بھی جمہوری ملک میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آئینی طریقے سے لوگوں کو نکالا جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ انڈائریکٹلی عدالتیں جو ہیں وہ اگر 58(2) بھی آئین میں ختم ہو گئی ہے جس کے تحت کہ صدر پاکستان نکالتے تھے حکومتوں کو، تو اب عدالتیں نیا 58(2) بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لیں 62, 63 کی شکل میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ونس فار آل ہمیں اس کو تو ختم کرنا ہوگا نا. آخر میں سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے 4 نام لوں گی، آپ نے ان کی ایک ایک خوبی بتانی اور ایک ایک خامی بتانی ہے. تو سر پہلا نام ہے میاں نواز شریف. میاں نواز شریف بڑے زیرک سیاستدان ہیں، پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. آج بھی انہی کی پارٹی کی حکومت ہے 4تھی دفعہ پاکستان میں. تو اس لیے میں بالکل ان کی بہت ساری چیزوں سے بڑا متاثر ہوں، اور خاص طور پہ جو ان کا دھیما پن ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ میں وہ ٹھہراؤ پیدا کریں جو میاں نواز شریف میں. اور سر خامی؟ میاں صاحب کی خامی یہ ہے کہ بہت سال پہلے میاں صاحب بھی بہت فرتے جذبات میں آتے تھے جو کہ اب نہیں آتے. تو انہوں نے وہ جو خامی تھی اس کو خود ہی دور بھی کر لیا. تجربہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، اور اگر وہ بہت سال پہلے ایک لیڈر تھے اس قوم کے تو آج وہ اس سے زیادہ بڑے لیڈر ابھر کے سامنے آئے وقت کے ساتھ ساتھ. سر آصف علی زرداری صاحب. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ جب میں وہاں میرا ان سے انٹریکشن ہوا اس سے پہلے ان کے بہت کرٹیسزم ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن مجھے بڑا موقع ملا کہ ان سے میرا بہت انٹریکشن رہا ان دنوں میں جب میں اٹارنی جنرل تھا. اور میں نے انہیں ایک بہت بہترین شخص پایا اور بہت بردبار ہیں. اور ان کی جو بہت بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو ایک کہتے ہیں نا کہ ان کی سائیکی کے اندر وہ پنجابی میں یا اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جو سریا ذہن میں وہ نہیں ہے. وہ آپ سے جب ملتے ہیں گردن میں سریا، تو وہ ان میں نہ صرف کہ وہ سریا نہیں ہے بلکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جی آیا نوں، وہ بڑے بیسک لیول پہ ملتے ہیں. ان میں کوئی ایسا زوم نہیں ہوتا کہ اب میں صدر پاکستان بن گیا تو اب میں یہ بن گیا وہ بن گیا. اور ان کی جو پریکٹیکل وزڈم ہے اس کا تو میں بہت ہی مجھے معترض ہوں کہ، اور ویسے بھی ایز اے پرسن میں نے ان کو بہت ایک شفیق اور اچھا انسان پایا. اور سر ان کی ایک خامی بتا دیں.
آصف زرداری صاحب کا بھی وہی ہے, بس کبھی ریئرلی ان کو غصہ آتا ہے, ریئرلی. اچھا. تو وہ جب سخت بات بھی کبھی کبھی وہ کو بہت ریئر کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا نا, میاں نواز شریف کے کیس میں زرداری صاحب نے بھی اتنا ایک طویل عرصہ گزارا اب سیاست میں, جس میں وہ پابند سلاسل بھی رہے, جس میں کہ محترمہ کا جو شہادت ہے وہ بھی شامل ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انسان کو بہت میلو ڈاؤن کر دیتی ہیں زندگی میں. تو آصف زرداری صاحب میں مجھے فی الحال تو کوئی ایسی خامی اب میں نہیں سمجھتا ہے, بلکہ ان کا جو تجربہ ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کہ پیپلز پارٹی کو بلکہ ہماری قوم کو اور ہمارے جو آنے والے لیڈران ہیں ان کو بھی اس سے ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ان میں ایک بہت بڑی خوبی ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اگر کسی کی کوئی فرکشن تھی, کوئی دشمنیاں تھیں, تو وہ اس کو بھی دوستی میں تبدیل کر لیتے ہیں. یعنی یہ وہ ان میں جو ہے نا ٹو ریکنسائل کرنا, وہ کیپیسٹی ان کی بہت زیادہ ہے. زبردست. سر, وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب, ان کی ایک خوبی اور ایک خامی. میاں صاحب جو ہے وہ پہلے تو میں نے دیکھا کبھی تقریریں چند سال پہلے نا, بہت وہ فرتے جذبات میں مائک توڑ دیتے تھے, مائک بھی وہ توڑ دیتے تھے. لیکن میں ان کو میری پہلے بھی ان سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں بہت سال پہلے بھی, آئسولیٹڈ انسیڈنٹس. اس میں میں نے ان کو پایا کہ ویری ڈیسنٹ, ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. اور ایون ایز پرائم منسٹر اب جو لیٹلی انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از سم تھنگ پار ایکسلنس. بہت اچھی طرح سے انہوں نے, مطلب ان کا ٹک ٹاک بھی بنے, ان کا مذاق بھی اڑایا گیا, سب کچھ کیا گیا. سر وہ تو آج کل سب کا ہی بنتا ہے, سب کا بنا. لیکن اس کے باوجود ان جو ہیوملٹی انہوں نے اس دوران میں جو دکھائی ہے, اور وہ واقعی جینوئنلی ہی از ویری ہمبل. تو مجھے سچی بات ہے کہ جو بھی شخص جو ہے وہ آج ہی انکساری اگر اس میں ہو, تو میں تو فوراً اس بندے کا فین بن جاتا ہوں. تو میں شہباز صاحب کا بھی یعنی چھوٹا فین نہیں ہوں, بلکہ کافی بڑا فین, بہت بڑے والے فین ہیں. سر خامی, میاں صاحب کی خامی بھی تو کوئی ایک بتانی ہے نا. شہباز شریف صاحب, جی سر, یہ تو مطلب بولنا ہی بولنا ہے نا سر. خوبیاں آپ اتنی ساری گنوا رہے ہیں, خامی بھی ایک گنوانی ہے. ان کے بارے میں یہ ہے نا کہ وہ گو گیٹر ہے, اور ان کو جو ٹاسک دیا جاتا ہے پھر وہ اس کو اکمپلش کرتے ہیں. اس دوران میں جو کچھ لوگ ہیں اس پیریڈ میں, وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز صاحب جو ہیں انہوں نے یعنی جو کوئک ڈیسیژن میکنگ کی, تو اس میں کچھ لوگوں سے کچھ زیادتیاں بھی ہوئی تھیں, کچھ اس طرح کی شکایتیں ہیں. تو آبویسلی وہ اب پرانی بات ہو گئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جلد بازی میں چیزیں نہیں کرنی چاہیے. تو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اتنا پیس کو سلو بھی نہیں کر سکتے کہ کام رک جائے. تو اوور آل خامیاں ان میں ایسی نہیں ہیں, ان میں جو چیزیں قابل تعریف ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. عمران خان صاحب, ایک خوبی بتائیں اور ایک. دیکھیں, خان صاحب کا تو میرے سے بڑا فین ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ میں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں تو کرکٹ دیکھتا ہی خان صاحب کی وجہ سے تھا. کرکٹ واز ناٹ مائی گیم. مجھے شوق تھا, مجھے فٹ بال کا شوق تھا. اور میں اور گیمیں کھیلتا تھا. کرکٹ بلکہ میرے گھر پہ بھی ہوتی تھی, تو میں کوئی اتنے شوق سے کرکٹ میں حصہ نہیں لیتا تھا. اچھا. لیکن عمران خان جب کرکٹ میں آئے تو میرا جو انٹرسٹ کرکٹ میں پیدا ہوا ان کو دیکھ کے, کہ ان کی جو فزیک تھی اس زمانے میں, جو ان کی فٹنس لیول تھا, وہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, مقابلہ ہی نہیں تھا اس. خان صاحب کی پرسنالٹی تو کمال ہے. خان صاحب بہت بڑے کرکٹر تھے اپنے وقت کے, اور مجھے مزہ آتا تھا ان کو دیکھ کے, کہ ان کے بارے میں باقاعدہ آرٹیکلز لکھے گئے کہ ان کا جو فزیک ہے اٹس لائک اے گریک گاڈ اینڈ آل دیٹ. لیکن اتنا اللہ نے ان کو موقع دیا, لیکن جتنے بڑے وہ کرکٹر بنے اتنا ہی موقع ان کو سیاست میں ملا تھا. تو یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ اتنے بڑے بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے. فی الحال یہ سیاست میں ہر معاملے میں کرکٹ کی اگزامپل دیتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے آپ کو ڈی لنک کرنا چاہیے کرکٹ سے. اور جتنے بڑے یہ کرکٹر تھے, اگر سیاست میں بھی اسی طرح کی پرفارمنس دکھاتے تو میں سیاست میں بھی ان کو مانتا. لیکن سیاست میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے قریب بھی نہیں ہیں جتنے کہ وہ کرکٹ میں تھے. سر آخر میں آپ کا اپنا نام ہے, آپ نے اپنی ایک خوبی بتانی اور ایک خامی بتانی ہے. میری سب سے بڑی جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں پہ ریلائی بہت کرتا ہوں, اور بڑی جلدی میں ان پہ ریلائی کرتا ہوں, اور مجھے کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ میں نے اس چیز کا نقصان اٹھایا. جی ہاں, جی ہاں. خوبی جو ہے وہ میں اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا, لیکن ساری خوبیاں ہوگی, کوئی ایک بتا دیں.
لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ میرے بارے میں جو ایک امپریشن لوگوں کو ہوتا ہے کئی دفعہ کہ میں بڑا سخت ہوں، اسپیشلی چند جج صاحبان کا یہ خیال ہے اگریسو ہو جاتے ہیں میرے بارے میں، تو میں ایکچولی اگریسو ہوں نہیں. تو میں ناٹ اونلی کہ میں اگریسو نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، جس میں کہ ہمارے امیجیٹ وہ لوگ ہیں جو میرا سٹاف ہے یا گھر کا سٹاف ہے یا میرے بچے ہیں یا مجھ سے چھوٹے ہیں، تو وی آر آل ایکولس. وہاں پہ میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ میں کسی کو ڈومینیٹ کروں. گو کہ میرے بارے میں میرے پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہی وانٹس ٹو ڈومینیٹ اور ہی از اگریسو، تو میں تو اگریشن کو بہت برا سمجھتا ہوں. سر ماشاءاللہ آپ کا اتنا پیارا کپل ہے، تو آپ نے کہا کہ آپ کبھی ڈومیننٹ نہیں کرتے، تو سر گھر میں آپ کی چلتی ہے یا بیگم صاحبہ کی؟ بیگم صاحبہ کی. وہاں پہ آپ کی نہیں سنی جاتی ہے؟ جی جی، گھر میں تو مجھے ایوری بڈی ڈومینیٹس. کتنے معصوم ہیں، خود یہ مان بھی رہے ہیں سر. اور میں جی تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویورز، آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے، تب تک اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.